अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर लिसनर, मैं हूं वसीम मंशा डोगर, चेयरमैन पाकिस्तान किसान मजदूर इत्तेहाद। डियर लिसनर, मैं पहले भी किसानों के मसाइल पर अपनी हर वीडियो में आपको बताता रहता हूं। तो किसान की जो गंदम है वो 1800 से 200 दो 1800 से 2000 रुपए फी मन खरीदी गई, जबकि फी मन पैदावार पर जो किसान का तखमीना लगाने पर पता चला तो वो 32 से 3300 रुपये फी मन खर्चा था। तो किसान को अपनी जेब से जो है वो 1300-1400 रुपये फी मन गंदम ये इसका नुकसान हुआ है। और किसानों के साथ ये जो सुतेलों वाला सलूक है, अगर इसी तरह ये सलूक जारी रहा तो किसान अपनी सर्वाइवल की जंग नहीं लड़ सकेंगे। इस तरह आगे तिलों की और तिरी की फसल आ रही है, अगर उस पर भी ऐसा हुआ और मक्की की फसल पर भी ऐसा हुआ और चावल की फसल पर भी ऐसा हुआ, जिसकी बहुत सारी वैरायटीज़ किसान काश्त करता है, तो फिर आप समझ लें कि ठेकेदार भी भाग जाएंगे और किसान जो है वो नुकसान अपनी जेब से अदा करते करते थक जाएगा। और पंजाब का किसान और पाकिस्तान का जो किसान है उसके पल्ले कुछ नहीं उन्होंने पल्ले बचना। तो फिर अब $9 बिलियन की फूड हम इंपोर्ट करते हैं, तो फिर हमें आप अंदाज़ा कर लें कि कितनी खुराक हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो इसके साथ ही माय डियर लिसनर, मेरा बेटा है शाह बहराम अरबाज वसीम। तो अरबाज वसीम, हाफिज अरबाज वसीम डोगर से मैं गुजारिश करता हूँ कि उसके चंद सवालात हैं जो उसके जहन में हैं, तो वो पूछता है, मैं उनको कोशिश करूँगा कि मैं बेहतर अंदाज से जवाब दे सकूँ। जी, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इमरान खान को जेल में ब्रीफिंग दी गई, इसकी हकीकत क्या है? अच्छा, इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई जब पाक इंडिया कन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा था। 7 से 10 तारीख के बीच में ये ब्रीफिंग इस्टेब्लिशमेंट के किसी आला अहदेदार की तरफ से इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई और उसमें इमरान खान को ब्रीफ किया गया और इमरान खान से पीटीआई से जो है वो सपोर्ट का तकाजा किया गया। और हमारे लाख झगड़े हों, अपने मुल्क में सियासी इख्तलाफात हों, जुल्म ज़्यादतियाँ हों या ना हों, लेकिन जब हमारा मामला भारत के साथ होगा तो फिर पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी या कोई भी सियासी जमात जब भारत के साथ झगड़ा होगा तो फिर हम मुतहद हो जाएंगे। असल में भारत का जो माइंड सेट था और जो उनकी सोच थी कि पीटीआई और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो इनके हालात कशीदा हुए हैं, तो हम वो बांग्लादेश वाला सीन करेंगे और हम एक खुद साख्ता जो इन्होंने पहलगाम वाला वाक़या किया, तो इन्होंने इसलिए किया कि हम भारत वाले जंग मुसल्लत करेंगे पाकिस्तान में और पीटीआई हमारे साथ आकर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इनको पकड़ धकड़ इनकी की जा रही है, इन पर जुल्म किए जा रहे हैं, इनको जबरी तौर पर गुमशुदा किया जा रहा है। तो इमरान खान जो है वो अपना बयानिया लेकर चलेंगे और इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं चलेंगे। तो नाजरीन, इसमें भारत को मुंह की खाना पड़ी और पूरा पाकिस्तान पाक फौज के साथ एक पेज पर खड़ा हो गया। हालांकि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर मौजूद हैं, इमरान खान प्रॉपर जेल में मौजूद है और वो अपने इख्तलाफात उसी तरह अपने बयानात भी दे रहे हैं, लेकिन जब मामला भारत के साथ होगा तो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम और बच्चा बच्चा शहादत के जज्बे से सरशार है और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इन काफरों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार है। इन्होंने गलत एस्टीमेट लगाया, इन्होंने गलत अंदाजे
لگائے، ان کا غلط تجزیہ تھا، ان کی غلط سوچ تھی۔ ناظرین، جو یہ پروپوگنڈا کرتے ہیں تو اس کا سب سے پہلے یہ خود شکار ہوتے ہیں کہ جو بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اور جو بندہ جھوٹ پھیلا رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی زبان سے جو نکلنے والے الفاظ ہیں سب سے پہلے اس کے اپنے کان سن رہے ہوتے ہیں، اس کا شکار وہ خود ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بہت ساری غلط فہمیاں تھیں بھارت کو، جو پاکستان کی تمام تر سیاسی جماعتوں نے ان کی یہ غلط فہمیاں دور کر دیں۔ تو بھارت کو اب بہت سوچنا پڑے گا پاکستان کے ساتھ کوئی بھی وار چھیڑنے سے پہلے، کوئی کنفلکٹ بنانے سے پہلے، حالانکہ ابھی وہ چل رہا ہے۔ تو یہ واقعی عمران خان کو بریفنگ دی گئی اور اس پر عمران خان کا جو رسپانس تھا وہ نجم سیٹھی کی خبر کے بعد اور بہت سارے صحافیوں سے یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ عمران خان کو بریفنگ دی گئی، جس میں عمران خان نے جو رسپانس دیا وہ پازیٹیو دیا، اور عمران خان کا جو سوشل میڈیا ہے اس نے بھی سپورٹ کیا، پورے پاکستان نے سپورٹ کیا۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارا ایک ہی دشمن ہے اور وہ بھارت ہے، اور بھارت کے خلاف جب کوئی معاملہ شروع ہوتا ہے تو پورا پاکستان ایک پیج پر اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جی ارباز جی۔ دوسرا سوال ہے کہ فیلڈ مارشل بننے کے کیا فوائد ہیں؟ اچھا مائی ڈیئر لسنر، یہ جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے، یہ جو کوئی بھی آرمی چیف یا کوئی بھی جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، اس کے جو سٹارز ہوتے ہیں وہ 4 سٹار جنرل ہوتا ہے۔ یہ پیک ہے کسی بھی جنرل کی یا کسی بھی آرمی چیف کی۔ تو فیلڈ مارشل اتنی آسانی سے نہیں ملتا۔ اندرونی محاذوں پر بھی جنگ جیتنا اور بیرونی محاذوں پر بھی جنگ جیتنا، جو اتنے مشکل حالات میں اندرونی اور بیرونی خدشات کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور یہ ایک جنگ جو ہے جو بھارت نے مسلط کی تھی اس کا منہ توڑ جواب پاکستان کی فضائیہ نے دیا، اور ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی قیادت میں جو ہے وہ جواب دیا۔ تو اس کے اعزاز میں گورنمنٹ آف پاکستان نے، وزیر اعظم نے، صدر آصف علی زرداری نے، یہ اب مریم نواز، محترمہ مریم نواز چیف منسٹر پنجاب، ان کا یہ بیان تھا کہ آرمی چیف صاحب کو یہ لقب مل جائے گا۔ تو ان کو اپنے نالج میں اضافہ کرنا چاہیے کہ یہ صرف لقب نہیں ہے۔ جب کوئی فیلڈ مارشل بن جاتا ہے تو وہ تا حیات فیلڈ مارشل رہتا ہے اور وہ باوردی رہتا ہے، بے شک وہ آرمی چیف نہ رہے، لیکن فیلڈ مارشل کا جو رتبہ ہے وہ باقاعدہ قائم رہتا ہے، اور اس کے پروٹوکولز بھی رہتے ہیں، اور وہ فیلڈ مارشل جو ہوتا ہے وہ آرمی چیف سے بھی، یعنی کہ وہ 5 سٹار جنرل ہے، اور ٹل ڈیتھ وہ اللہ تعالیٰ ان کی لمبی زندگی کرے، ٹل ڈیتھ وہ فیلڈ مارشل رہے گا، اور اس کے پروٹوکولز اور SOPs سب ان کو دیے جائیں گے۔ آرمی چیف چینج ہوتے رہیں گے، لیکن یہ فیلڈ مارشل کا لقب اس سے پہلے جنرل ایوب خان کو ملا یا انہوں نے خود لیا، یہ تو ہماری حکومت نے ان کو فیلڈ مارشل دیا، لیکن جنرل ایوب صاحب کا بتاتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنا لیا تھا۔ اور بھارت جو ہے ان کے 2 فیلڈ مارشل جب سے پاکستان بنا ہے اور بھارت بنا ہے 1947، 14 اگست اور 15 اگست کو، تو ان کے بھی 2 فیلڈ مارشل تھے، اور اب پاکستان کے بھی 2 فیلڈ مارشل ہو گئے ہیں۔ تو میرے بیٹے نے سوال کیا کہ اس کے فوائد کیا ہے، تو بیسیکلی فیلڈ مارشل ہونا ہی ایک بہت بڑا رتبہ ہے، ایک بہت بڑا مقام ہے، ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو تاریخ میں کم لوگوں کو ملتا ہے۔ اسی طرح برطانیہ میں بھی فیلڈ مارشل کا ایک پورا پروسیس ہے، وہاں پر بھی دیا جاتا رہا فیلڈ مارشل کا عہدہ۔
اور یہ عہدہ صرف لقب نہیں ہے، اس میں پروٹوکولز ہیں، ایس او پیز ہیں، اور یہ 5 سٹار آرمی چیف 4 سٹار ہوگا، اور جب یہ آرمی چیف کے عہدے سے ریٹائرڈ بھی ہو جائیں گے تو جنرل سید جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ فیلڈ مارشل کے طور پر 5 سٹار رہیں گے اور تا حیات فیلڈ مارشل رہیں گے۔ تو یہ فوائد ہیں جو میرے بیٹے نے سوال کیا، تو یہ اس کا جواب ہے۔ جی ارباز وسیم ڈوگر صاحب۔ جی تیسرا سوال ہے کہ کیا بھارت سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے؟ جی یہ بڑا مکار دشمن ہے بھارت، بڑا فریبی ہے، اور بڑا جو پروپوگنڈا کرنے والا، جھوٹ پر جھوٹ بولنے والا، منافقت کرنے والا، بے غیرتی کرنے والا، یہ پاکستان کے خلاف پروپوگنڈا وار بھی کرتا ہے اور ہر طرح کی کوششیں کرتا ہے۔ انہوں نے اس کنفلکٹ میں جو پہلگام کے واقعہ کے بعد ہوا، انہوں نے بلوچستان میں بی ایل اے کو پہلے بھی پروموٹ کر رہے تھے، اب انہوں نے زیادہ پروموٹ کرنا شروع کر دیا، اور ٹی ٹی پی کو بھی انہوں نے پروموٹ کرنا شروع کر دیا، سپورٹ کرنا شروع کر دیا، تو پاکستان میں بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ تو جب یہ پروپوگنڈا کرتے ہیں تو اب تو یہ سرے عام کھلے عام بلوچستان میں در اندازی کر رہے ہیں۔ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، ہمارا ایک بڑا صوبہ ہے، ہمارا 44% جو رقبہ ہے پورے پاکستان کا وہ بلوچستان میں ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ پاکستان کا حصہ رہے گا۔ چند ہزار یا چند سو لوگ مل کر پورے صوبے کو علیحدہ نہیں کر سکتے، یہ ان کی خام خیالی ہے، جس صرف پاکستان میں عدم استحکام لانے کے لیے، پاکستان میں جو ہے وہ افراتفری مچانے کے لیے، دہشت گردی لانے کے لیے یہ بھارت مکار دشمن ہے، اور یہ اپنی سازشیں کر رہا ہے، اور اوپر سے انہوں نے اپنے سفارتکار پوری دنیا میں ٹیمیں بنا کر بھیج دی ہیں، کیونکہ ان کو منہ کی کھانا پڑی ہے اس جنگ میں، جو پاک بھارت جنگ ابھی ہوئی، اور 10 تاریخ کو پاکستان نے ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان نے ان کو، ان کی 2 کروڑ لوگ ان کے ٹرینوں پر سفر کرتے ہیں، اور 2 کروڑ لوگوں کی جو ٹرینیں ہیں وہ ہمارے سائبر ایکسپرٹ نے سائبر وار کے ذریعے ان کی ٹرینیں جام کر دیں، اور ان کے 70 سے 80% جو گریڈ اسٹیشن تھے ان کو بھی جیم کر دیا گیا، اور جیم کرنے سے وہاں پر 70 سے 80% لائٹ آف ہوگی، اور 32 مقامات کو نشانہ بنایا گیا، ان کے ایئر بیسز، اور ان کے بہت سارے نقصانات ہوئے جو انہوں نے چھپائے، ابھی تک بھی چھپا رہے ہیں، اور بالکل وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، جبکہ پوری دنیا مان رہی ہے کہ جو ان کا حال ہوا ہے۔ اور اگر انہوں نے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی یہ کرتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، تو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے باشگاف الفاظ میں بی بی سی اردو کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر یہ جنگ چاہتے ہیں تو جنگ سے ہی، پھر ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اگر انہوں نے ایسی حماقت کی، ایسی بے وقوفی کی، ایسی جرت ہمت کی، تو ہم انشاءاللہ تعالی ان کو ایسا جواب دیں گے جو دہائیوں تک یہ یاد رکھیں گے کہ کس طرح 25 کروڑ عوام کا پانی بند کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر یہ سندھ طاس معاہدے، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، جو سندھ طاس معاہدہ ہے نا، یہ سندھ طاس معاہدہ صرف ورلڈ بینک کا نہیں ہے، اس میں امریکہ بھی شامل ہوا تھا، تو سندھ طاس معاہدہ ہوا تھا۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے ان کو کہ یہ پاکستان کا اور 25 کروڑ لوگ، اس کا مطلب وار آف ایکٹ ہوگا، اور یہ کھلم کھلا جنگ ہوگی بھارت کی طرف سے۔ اگر انہوں نے اپنی یہ حرکتیں بند نہ کی
تو ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور ان کافروں کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے کیفر کردار تک ان کو پہنچایا جائے گا، اور ہماری مسلح افواج، ہماری بری، بحری اور فضائیہ ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ہر محاذ پر شکست دیں گے، اور پورا پاکستان اپنی مسلح افواج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر شانہ بشانہ الحمدللہ پورا پاکستان کھڑا ہوا ہے۔ تو ان کو سمجھ جائے گی، جو 10 تاریخ کو اگر کوئی کسر رہ گئی ہے تو وہ پھر اگر یہ پانی بند کریں گے تو حافظ صاحب ان کو پاکستان جواب دے گا انشاءاللہ تعالی۔ جی انشاءاللہ۔ میرا آخری سوال ہے کہ بلوچستان میں بچوں پر حملہ ہوا ہے تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں، بلوچستان میں وہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ بلوچستان میں دہشت گردی کروا رہے ہیں بی ایل اے سے، بی ایل اے کو یہ فنڈنگ بھی کر رہے ہیں، ویپنز بھی لے کر دے رہے ہیں، اور رپورٹ میں آیا ہے کہ جو دھماکہ خیز مواد ہے وہ بھارتی ساختہ ہے، جو خود کا حملہ کیا گیا اے پی ایس کے بچوں پر، جس میں 6 سے 8 بچے شہید ہو گئے اور 40 سے 50 لوگ اور بچے جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں۔ اب اگر تعداد بڑھ گئی ہو تو میرے علم میں نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اگر بھارت یہ اس طرح در اندازی کرتا رہے گا تو میں تو اپنی مسلح افواج سے اور حکومت پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کہ خالصتان بنانے میں سکھوں کی مدد کی جائے، اور جموں کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنایا جائے، اور اگر وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ 2 مقاصد جو ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے۔ سکھوں کو سپورٹ کرنی چاہیے جس لیول پر، جس سطح پر بھی، جس طرح یہ بی ایل اے کو کر رہے ہیں اور ٹی ٹی پی کو کر رہے ہیں، اسی طرح ہمیں جموں کشمیر میں اور خالصتان میں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے، ان تک اسلحہ پہنچانا چاہیے، ان کو فنڈنگ کرنی چاہیے، جس طرح یہ کر رہے ہیں ہمیں بھی کھلے عام کرنا چاہیے، تاکہ ان کو لگ پتہ جائے کہ کس طرح کسی ملک کے اندر انٹرفیرنس کی جاتی ہے، اور پھر اس کا منہ توڑ جواب کس طرح ملتا ہے۔ تو یہ باز نہیں آئیں گے جب تک ہم نے خالصتان کے لیے سکھوں کی سپورٹ نہ کی اور جموں کشمیر میں ہم نے ان کو منہ توڑ جواب نہ دیا، تو یہ سیدھے ہونے والے نہیں ہیں۔ ان کی کتے والی دم ہے جو سیدھی ہوگی نہیں، ان کو سیدھا کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے میں تو یہ گزارش کروں گا کہ عمران خان کو بھی ریلیز کر دیا جانا چاہیے، اور عمران خان بھی کچھ باتوں پر تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلا جائے، اور ہماری جو آل پاکستان پارٹی ہے، پی ٹی آئی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور جے یو ایف آئی اور جتنی بھی جماعتیں ہیں سب ایک پیج پر اکٹھی ہو جائیں، اور بھارت کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ کن جو ہے وہ جنگ کی جانی چاہیے۔ اور یہ غزوہ ہند ہے، اس میں سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مائی ڈیئر لسنر، آج بس اتنا ہی، جو میرے بیٹے نے سوالات کیے میں نے کوشش کی کہ ان کا میں جواب دے سکوں۔ اب کس حد تک درست ہے، کس حد تک غلط ہے، یہ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ مائی ڈیئر لسنر، میرا یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کیا کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبایا کریں اور شیئر کیا کریں۔ اس سے میرے حوصلے میں اضافہ ہوتا ہے اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے دوست مجھے دیکھ رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں اور لائک اور شیئر بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، آپ کا تابعدار وسیم انشا ڈوگر، چیئرمین پاکستان کسان مزدور اتحاد۔ وسلام، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔